नूर तारीकी में चमका से क्या मुराद है? आएँ हम इसको पढ़ते हैं और इसमें से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इंजील मुक़द्दस है, आप मेरे साथ निकालें। पहला यूहन्ना का आम ख़त है, ये बिल्कुल पतरस के ख़त के बिल्कुल बाद में आता है और इंजील मुक़द्दस के आखिरी हिस्सों में है। सो ज़रूर आप उसको खोलें। उसका पहला बाब है और उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस नहीं तो हम स्क्रीन पर आपके लिए लगाते हैं ताकि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आएँ हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं। जी जनाबे वाला, आपने ये पूरा हवाला सुना है और इसको उम्मीद करता हूँ बागौर सुना है, क्योंकि ये आयत चुका देने वाली हैं। ख़ुसूसी तौर पर आखिरी आयत। अगर हम ये कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो किसको झूठा ठहरा रहे हैं? खुदा को, और उसका कलाम हम में नहीं है। ये दो टोक बात यहाँ पर हम सीखते हैं। लेकिन अगर आप इसे जामिया तौर पर समझना चाहें, मुख्तसर तौर पर, तो ये हमें यूं बताता है, चूँकि खुदा नूर है इसलिए हकीकी ईमानदार नूर में चलते हैं, गुनाह का इकरार करते हैं और यीशु मसीह के खून से पाकीज़गी पाते हैं। दरअसल ये बात हज़रत यूहन्ना क्यों लिखते हैं और क्या वजह है? इस बात की हैरत अंगेज़ वजह जो है हमें किसी और जगह पर नहीं बल्कि कलीसिया में पाई जाने वाली बिदतों के बारे में ले जाती है और बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। वहाँ पर झूठे उस्ताद थे और वो सिखाना चाह रहे थे कि अगर आप ईमानदार हो और आप से गुनाह हो जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इल्म के वसीला से नजात मिलेगी ना कि जिस्म के वसीला से। अगर आप को ये बात याद नहीं कि ये कौन कहते थे या कौन मानते हैं, तो दरअसल ये इग्नोसियत का अकीदा है। ये लोग मसीह यीशु के बारे में यही ईमान रखते थे कि वो सलीब पर नहीं हुआ। ये ऐसा मालूम हुआ है और मसीह की जगह वो शमाउन करीनी मसलूब हुआ है और मसीह यीशु सापास खड़े
ان کا مزاح کا اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے ان کے اوپر۔ یہ اگنوسیت اور بیسلائڈ کی تعلیمات ہیں۔ وہ جب یہ سکھاتے ہیں، وہ اس تعلیم کو پھیلاتے ہیں، تو یوحنا رسول وہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہم نے اسے چھوا، اس کو سنا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھی۔ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ مادہ برا ہوتا ہے، اس لیے یسوع مسیح مادہ یعنی جسم انہوں نے اختیار نہ کیا، بلکہ وہ ظاہر ہوئے۔ وہ اس لحاظ سے مسیح کا جسم اختیار کر کے آنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ علم، اگنوسٹسزم جو ہے، اس کا دوسرا نام ہے علم۔ جن کے پاس علم ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بید کا علم، یہ جو مسٹری ہے، یہ دراصل مسیح یسوع جب مجسم ہوئے تو وہ دراصل جسم نہیں تھا۔ اور یہی وہ بات کرتے ہوئے پہلے حصے میں بتاتا ہے کہ ہم نے مسیح کو چھوا، ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے اس کے بارے میں باتیں اس سے سنی اور اس سے سیکھی۔ یہی بات جب وہ دوسرے حصے میں کرتا ہے تو وہ اسی معاملے کو جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دوسرا حصہ ہے کہ وہ جسم کو نہیں مانتے۔ بائی دا وے، اگر کوئی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو گنوسٹکس یا نوسٹک گاسپل جو ہیں وہ درست تھیں، تو دراصل وہ مسیح یسوع کو کیا مانتے ہیں؟ خدا، اور وہ مسیح یسوع کے جسم کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نوسٹک گاسپلز جو ہیں وہ ہم نے کیوں نہیں ان کو قبول کیا، تو وہ دراصل مسیح کا جسم لینے کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ مسیح کو کیونکہ خدا مانتے ہیں، اس لیے وہ صرف مسیح کی روحانی شکل پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ جسمانی شکل کو وہ رد کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں تو وہ بھی مسیح کو خدا کہنے سے انکاری نہیں، بلکہ وہ اس کو مزید ہم سے بھی آگے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مادہ لے ہی نہیں سکتا، مادہ کیونکہ برا ہے۔ لیکن آگے چلی جائے گی بات، لیکن جب روح القدس کے وسیلہ سے مسیح یسوع پیدا ہوئے تو وہ پاک پیدا ہوئے، قدوس پیدا ہوئے، ان میں کسی قسم کا گناہ نہیں، بلکہ خدا ان یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ چلیں ہم اپنے خطبے پر واپس آتے ہیں، اور بات کر رہے تھے گنوسیت کی، جسم برا ہے، روح اچھی ہے، گناہ روحانی حالت کو متاثر نہیں کرتا۔ یہ دراصل بات یہاں پر ہو رہی تھی، اور یہی بات جو ہیں وہ خداوند کے بندے یوحنا رسول جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ وہ اس بات کو مزید کھولتے ہیں اور پہلی آیت کو وہ بڑے واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ مجسم جب ہوا تو وہ کیسے ہوا، کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا سی تاریکی نہیں، ذرا سی بھی تاریکی نہیں۔ یہ ہے پریمس، یہ ہے دعویٰ جو حضرت یوحنا نہ صرف ایمانداروں کو وہ بتاتے ہیں، بلکہ وہ غیر ایمانداروں کو اور جو مخالف مسیح ہیں، جو جھوٹے استاد آ گئے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں کہ خدا نور ہے،
اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں، اس میں ذرا سا بھی گناہ نہیں۔ وہ اس کو ہم نے چھوا ہے، اس کو ہم نے سنا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ بلکہ جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو توما، یوحنا لکھتا ہے کہ توما نے مسیح کے زخموں میں ہاتھ ڈالا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نور ہے، اس میں ذرا سی بھی بدی نہیں۔ تم گنوسیت والو یا کچھ اور لوگ جو مسیح کے جسم اور اس کے الوہیت کا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ جسم جو ہے اس میں برائی پا جاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات ہے، جب وہ ایسا سوچتے ہیں تو ایک بات وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا کون ہے، تو عام طور پر آج کے ادوار میں یہ روایت نہیں پائی جاتی کہ لوگ خدا کے بارے میں پہلے سیکھیں، پہلے وہ مذہب کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ موجودہ یونیورسٹیز کا کمپیریزن کر سکتے ہیں پرانی یونیورسٹیز کے ساتھ۔ پہلے جب آپ یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے تو جو ریلیجن کا جو شعبہ تھا اس کو ڈیوینٹی کا، یعنی علم الہیات کا وہ شعبہ ہوتا تھا، یعنی کہ خدا کو جاننے کا، اس کے بارے میں پڑھنے کا شعبہ تھا، نہ کہ مذہب کو پڑھنے کا۔ اور ڈیوینٹی کو کسی وقت پر دی پرنس اور اس کو تمام تر شعبہ جات کی شہزادی یا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایسا ایک اہم ترین شعبہ تھا جو سائنس میں نہایت اہمیت رکھتا تھا۔ جو ہے وہ لوگ خدا سے دور ہوتے چلے گئے، انہوں نے خدا کے بارے میں سوچنا بھی فرق کر دیا، اور یہ بات جو ہے یہ باغ عدن سے شروع ہوتی ہے۔ لوگ خود خدا بننا چاہتے ہیں، لوگ خود اپنے مورلزم کو نور بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسے پھر کرتے ہیں۔ لیکن یوحنا رسول اس بات کو نہیں بھولتا۔ دنیا بھول جائے لیکن خدا کے لوگ خدا کے بارے میں نہیں بھولتے، بلکہ یوحنا کو اپنے دور میں لوگ اسے تھیولوجن، یعنی کہ وہ الہی دان، جس طرح سائنس دان ہوتا ہے، وہ الہی دان تھا، وہ خدا کے بارے میں جانتا تھا۔ کیونکہ اس نے نہ صرف مسیح یسوع سے سیکھا بلکہ دہائیوں تک، وہ پہلی صدی کے آخر پر شہید ہوا، لیکن وہ دہائیوں تک جو ہے وہ کلام مقدس پر غور کرتا رہا اور سکھاتا رہا، اس لیے اس کو الہی دان کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی تھیولوجی میں، جس طرح اس نے ہمارے پاس یوحنا کی انجیل ہے، پھر 3 اس کے خط ہیں، پھر مکاشفہ کی کتاب ہے، 5 کتابیں نئے عہد نامہ میں اس نے لکھی، لیکن اس کی جو اگر آپ اس کی الہیات کے علم کو ایک جگہ یا کچھ جملوں میں سموٹنا چاہتے ہیں تو وہ 3 اہم ترین بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا روح ہے، وہ کہتا ہے خدا محبت ہے، اور وہ کہتا ہے خدا نور ہے، جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں۔ وہ جب یہ بات کرتا ہے تو ساتھ میں ایک غور یا زور ڈالنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ جناب من، آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا تو ہم مانتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی، اگر آپ خدا کو نور مانگتے ہیں تو وہ تاریکی میں کیوں چلتی ہے؟ آپ
ان باتوں کو کیا شاعرانہ طور پر شاعری یا فلسفہ کے طور پر سمجھتے ہیں یا حقیقی طور پر آپ انہیں جانتے ہیں؟ جب یوحنا رسول لکھتا ہے تو وہ شاعری نہیں لکھ رہا، وہ فلسفہ نہیں لکھ رہا، وہ ہماری زندگی کی عملی پہلو پر بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خدا نور ہے۔ اور جب وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے خدا نور ہے، تو وہ دو باتوں پر ہمیں غور کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ خدا نور ہے، پہلی بات سچائی، دوسری بات وہ پاکیزگی ہے۔ کلام مقدس میں حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ خداوند کا کلام اس کے قدموں کے لیے چراغ اور اس کے پاؤں کے لیے روشنی ہے۔ یعنی حضرت داؤد کہتے ہیں کہ تیرا کلام میری عملی زندگی میں کام کرتا ہے۔ جب میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں تو دراصل تیرے کلام کی وجہ سے میں نور میں چلتا ہوں۔ جب میں تیرے کلام کے وسیلہ سے نور میں چلتا ہوں تو تاریکی میں نہیں چل سکتا۔ یہ سادہ سی بات ہے، وہ میرے راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگین، یہ فلسفہ نہیں، یہ شاعری نہیں، یہ حقیقت ہے ایماندار کی زندگی میں۔ جب وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا سچائی ہے تو پھر وہ نور میں چلتا ہے۔ اس کی زندگی میں آپ تاریکی نہیں دیکھیں گے۔ دوسری بات، خدا پاک ہے، اور یہ بات آپ اس بات کو گہری انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کلام میں بار بار خدا نے کہا کہ میں پاک ہوں، قدوس ہوں۔ بلکہ یسایہ نبی کے صحیفے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یسایہ نبی بتاتا ہے کہ جب اس کو رویا میں خدا نظر آیا، وہ خدا کے اس جلال میں اس نے اس کو دیکھا، تو اس نے وہاں پر سرافیم کو بھی دیکھا۔ سرافیم فرشتوں کی ایک قسم ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے 6 پر ہوتے ہیں۔ وہ دو پروں سے وہ اپنے نیچے والے حصے کو، 2 پروں سے وہ اپنے اوپر والے حصے کو، اور 2 پروں سے وہ اڑتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کی حضوری میں وہ ہیں، اور وہ قدوس 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 پکارتے ہیں، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اس لیے اس کے ماننے والے بھی جب ہم مانتے ہیں تو ہمیں اس میں پاکیزگی میں چلنا ہے۔ جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں اور مانتے ہیں خدا نور ہے، اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کی پاکیزگی میں چلنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جہاں ایک شخص جو مسلم شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مسیحی ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے سب کچھ کھل جاتا ہے، وہ جو مرضی کریں، یہاں کریں، وہ کریں، فلاں کریں۔ یہ سارے میں شارٹ کٹ نام دے رہا ہوں کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن جناب والا، دراصل یہ کلام مقدس کی تعلیم نہیں۔ جناب والا، دراصل یہ نور میں چلنے کا طریقہ نہیں۔ اگر آپ 1 اور 1 کو 2 کہتے ہیں تو آپ کو حقیقی طور پر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو خدا کے ماننے والے ہیں وہ جب مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کے شاگرد ہیں۔ شاگرد سے مراد کیا ہے؟ جو اس کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے ایسے فیل کرتا رہا جو تاریکی کے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایماندار کو
یہ نوید ہوتی ہے، یہ خوشخبری ملتی ہے کہ مسیح یسوع نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، تو اس کے لیے آپ کو رومیو 6 باب پڑھنا چاہیے، جہاں پر وہ سوال کرتے ہیں پولس رسول کہ ہمارے اب گناہ معاف ہو گئے تو اب ہم کیا کریں؟ گناہ کریں تاکہ ہم پر فضل زیادہ ہو؟ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ کامن سینس ہی نہیں۔ سو جب بھی آپ اس طرح کی بات سوچیں، برائے کرم عام فہمی کو استعمال کریں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور وہ نور ہے اور وہ قدوس ہے، اور اس کے ماننے والے جب خداوند یسوع مسیح کے طفیل وہ نجات پاتے ہیں، تو افسیوں دوسرے باب کی 10ویں آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ تمہیں فضل سے نجات ملی ہے، لیکن اب جب نجات ملی ہے تو تمہیں ان کاموں کے لیے چن لیا گیا ہے جن سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ سو اس بات کو جب بھی آپ سنیں ٹی وی پر یا کوئی تنقید کرنے والا تو آپ غور کر لیجئے گا کہ وہ کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو خراب کر رہا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے گنوسٹکس جو ہیں، نوسٹک جو بدعت تھی، وہ کہتی ہے کہ روحانی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن جسمانی طور پر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ جو مرضی کریں۔ تو وہ شاید وہ بدعت کو انہوں نے پڑھا ہے یا جانا ہے، یا سب جو مسیحیت کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ سو آپ سے مشورہ یہی ہے کہ آپ برائے کرم جب مسیحیت پر تنقید کریں تو کامن سینس کے ساتھ کریں، عام فہمی کے ساتھ کریں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے تھے خدا نور ہے اور اس میں پاکیزگی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں یوحنا رسول اپنی انجیل اس کے 3 باب میں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور تاریکی میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یہ بات ہے سمپل باتیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسے مسیحی دین کو غلط لے جاتے ہیں اور کیسے وہ خدا کی اس پاکیزگی کو جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، خدا پاک ہے، اس میں وہ نور ہے اور نور کا تاریکی کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ اس لیے ایماندار جب وہ مسیح پر ایمان لاتا ہے تو وہ نور میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ تاریکی کے کام نہیں کرتا۔ یہ تضاد ہو جائے گا کھلم کھلا کہ جب آپ کہیں کہ آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور تاریکی میں چلیں، ہے نا؟ یہی بات آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں ایسے مسیحیت کے بارے میں تو ضرور غور سے سنیں اس کو کہ خدا نور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہم نکالتے ہیں؟ خدا مکمل طور پر پاک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی اخلاقی کمزوری نہیں، کوئی تضاد نہیں، اس لیے وہ اس بات پر زور دیتا ہے اس آیت کے آخری حصے میں کہ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ جناب من، ایک اور خوبصورت بات ہمیں یعقوب کے خط میں ملتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعقوب رسول وہ لکھتا ہے کہ نوروں کے باپ سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ہر طرح کی روشنی
جسمانی بھی اور روحانی بھی، کا خالق اور منبع جیسے سورج، چاند اور ستارے اس کے ہاتھ کی تخلیق ہے، ویسے ہی ہر نیکی، ہر سچائی، ہر کام بخشش بھی اس کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کی روشنیاں بدلتی رہتی ہیں، دنیا کے لوگ بدلتے رہتے ہیں، ان کے سائے گھومتے ہیں، لیکن خدا نہیں بدلتا۔ ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو نہیں بدلتا، اس کا کلام نہیں بدلتا، کیونکہ وہ نہیں بدلتا۔ اس کی ذات، اس کی بھلائی، اس کا مقصد ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ اس لیے آزمائش یا بدی خدا سے نہیں، بلکہ ہر اچھی بخشش نوروں کے باپ ہی کی طرف سے ہے۔ آئندہ اگر آپ اس طرح کی بات سنیں جس میں بتایا جائے کہ مسیحی ایماندار وہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن انہیں ہر چیز، ہر طرح کی بری کام کرنے کی آزادی ہے، تو وہ شخص نہ تو مسیحی دین کو جانتا ہے، نہ اس نے مسیحی خدا کو سمجھا، اور نہ ہی وہ عام فہمی کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ خدا کو جانتا ہے، سرسری سی بات ہے، تو کیا خدا اپنے ماننے والوں کو ایسی باتیں کرنے کا کہتا ہے نا؟ سادہ سی سوال ہے، لیکن ہٹ درمی یہاں تک ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیں ہم دوسری نقطے کی طرف چلیں۔ حقیقی ایماندار نور یا تاریکی میں چلتا ہے، یہی بات ہم کر رہے ہیں اور یہی بات ہم یہاں پر سیکھیں گے۔ دوسرا حوالہ ہے، یہ ہمارے پاس نقطہ ہے، اور یہاں پر ہم سیکھتے ہیں 6 اور 7 آیات میں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم مسیحی ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اور پھر تاریکی میں چلیں، تو کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جھوٹے ٹھہراتے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کے خون میں ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سو یہ بات آپ غور سے دیکھ لیں۔ کلام مقدس واضح طور پر اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ جب ہم اس بات کا اعلان کریں کہ خدا نور ہے، تو وہ ہمیں ایک نظریاتی سوچ نہیں دیتا، یا ایک شاعری یا فلسفہ نہیں سنا دیتا کہ خدا نور ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ ہمارے سامنے ایک چیلنج رکھتا ہے، اور یہ وہ چیلنج آیات 6 اور 7 ہمیں بتاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس چناؤ ہے، ہم اگر خدا کو نور مانتے ہیں، اگر ہم مسیحی ہیں، تو پھر ہم نور میں چلیں گے۔ اگر ہم ایماندار نہیں تو ہم پھر تاریکی میں چلیں گے۔ یہ جب کوئی کہے کہ میں مسیحی ہوں اور تاریکی میں چلے، تو کلام مقدس اس کو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ براہ کرم ان باتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ 6 آیات کو میں دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں، تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر نہیں۔ یہاں پر لفظ چلنے کے بارے میں زور دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے، یہ ہماری اس حالت پر نظر ڈالتا ہے۔ اگر ہم مسیح میں یا نور میں چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے کام کیسے ہیں، ہمارے پھل کیسے ہیں؟ اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہی مسیح یسوع نے فرمایا تھا۔ مسیح یسوع نے یہی فرمایا تھا کہ جب تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے،
تو تمہاری زندگی سے لوگ جانیں گے کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں. تمہاری زندگی سے لوگ جانیں گے کہ تم نور میں چلتے ہو. تمہاری زندگی سے لوگ جانیں گے کہ تمہاری میرے ساتھ شراکت ہے. اور اگر تم منہ سے میرا اقرار کرو لیکن تمہارے کام تاریکی میں ہے تو تم جھوٹے ہو، حق پر نہیں. واضح بات. یہاں ہم 3 باتوں کو سیکھتے ہیں. ایک دعویٰ ہے اس آیت میں کیا گیا کہ جب کوئی کہے، ہے نا، یہاں پر آیت 6 کیا کہتی ہے؟ اگر ہم کہیں، یہ دعویٰ ہے کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، یہ دعویٰ ہے. اگر ہم اس کے ساتھ چلیں، ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، لیکن ہم نور میں نہ چلیں تو ہم جھوٹے ہیں، ہے نا. یہ بات ہے. لیکن جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس میں ہیں، ہماری اس میں شراکت ہے، ہم نور میں ہیں، تو کلسیوں کے خط میں ایک بڑی ہی پیاری آیت ان کے لیے جو حقیقی طور پر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں درج ہے. کلسیوں کا خط ہے، پہلا باب ہے، 13 اور 14 آیت ہے. اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب کوئی شخص اس میں سے نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد عمل یہ آیت پوچھ رہی ہے، کیا جب تم نور میں چلتے ہو، جس کے بارے میں حضرت داؤد کی بات ہم نے پہلے شروع میں پڑھی کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، تو کیا وہ چراغ اور وہ روشنی میں ہم چل رہے ہیں یا نہیں؟ اگر چل رہے ہیں عملی طور پر تو درست بات، اگر نہیں تو ہم جھوٹے ہیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. اب جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اگر یہ بات پائی جاتی ہے تو ہمارے پاس خوشی کی خبر ہے، ہمارے پاس مزدہ ہے، ہمارے پاس خوشی کی نوید ہے کہ نہ صرف ہمارے گناہ معاف ہوئے بلکہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے. ہم ایمانداروں کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں. یہ آیت دراصل یہی کہتی ہے، جب آپ نور میں چلتے ہیں تو آپ نور میں چلنے والوں کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ نور میں چلیں اور تاریکی والوں کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو تو پھر تضاد ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جب ہم نور میں چلتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہوگے تو شراکت ہے، پھر ہم آپس میں رفاقت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے گناہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے دھل گئے. نتیجہ کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آ جاتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں تو 3 باتیں اس کا خون کرتا ہے. کوئی گناہ اتنا گہرا نہیں، کوئی ماضی اتنا باریک نہیں یا تاریک نہیں کہ مسیح کا خون اسے پاک نہ کرے. یہ بات ہمیں خوشی کی نوید یوں سناتی ہے کہ اے ایماندار، رفاقت کا دعویٰ کافی نہیں، زندگی اس کی گواہی دیتی ہے. روشنی اور تاریکی اکٹھے نہیں چل سکتے، اور یسوع کا خون ہر گناہ کو دھو دیتا ہے. ہر گناہ کو خدا کے ساتھ چلنا زندگی کی سب سے بڑی برکت ہے. ہم اپنی آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر الفاظ ہیں، ہمارے پاس آیات ہیں 8 سے 10، اور نہایت ہی اہم ترین حصہ ہے. اور یہ آیات ہمیں بتاتے ہیں کہ گناہ کا اقرار پاکیزگی اور بحالی کا دروازہ. یہ ہم اس حصہ سے دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی گہری آیات ہے
تو ذرا غور سے سنیے گا جب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ غور طلب بات، ہلا دینے والی بات 10ویں آیت میں کی گئی۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ شاید آپ نے بار بار ایک ہی بات یہاں پر سیکھی ہے، نور اور تاریکی کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن ہے، اس کا کمپیریزن ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم نور میں چلنے کی عملی پہچان کے بعد ایک اور بہت اہم حقیقت پر قدم رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یوحنا بتاتا ہے کہ انسان کے لیے پاکیزگی اور حقیقی رفاقت کا دروازہ کھلتا ہے صرف اس وقت جب ہم اپنے گناہوں کو جان جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، مسیحی ایمان پر تنقید کرنے والا اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، لیکن وہ مسیحی ایمان پر بڑی جلدی سے تنقید کرتا ہے۔ جب ہم مسیحی گناہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس بات کا موازنہ خدا کی ذات کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کی وسعت کو جان نہیں سکتا، کوئی اس کو پیمانے میں ناپ نہیں سکتا، کوئی اس کی اونچائی اور گہرائی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے یسایہ نبی نے پرانے عہد نامے میں 64ویں باب کی 6 آیت میں یہ واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ہم نے جو کیا تھا وہ خدا کے خلاف کیا ہے۔ باغ عدن میں جو گناہ ہوا، ایک گناہ ہوا اور وہ خدا کی ذات کے خلاف ہوا۔ اس لیے جب ہم مسیحی گناہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم نور کا کمپیریزن کیے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خلاف جو گناہ ہوا ہے وہ کوئی شخص اپنے نیک اعمال سے ان سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس گناہ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ اس گناہ کی وجہ سے جو لعنت آئی ہے اس سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس لیے جب ہم غلطیوں کے خط میں مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر جو ہماری لعنت تھی اس کو اٹھا لیا، تو لوگ اس کا مضاحکہ اڑاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر تانا کستے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا کتنا بڑا ہے۔ خدا کی پاکیزگی کو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مسیحی دین کو سمجھنا ہے تو دراصل جناب والا آپ کو خدا کی پاکیزگی اور خدا کے خلاف کیے ہوئے گناہ کو سمجھنا ہوگا، ورنہ آپ فریب میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے اندر خود فریبی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے نیک اعمال سے جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے اندر نیکی ہے۔ یسایہ نبی نے مسیح کے 700 سال پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا اور اس سچائی کو کھلے عام پیش کر دیا کہ ہمارے نیک اعمال گندگی کی مانند ہے، کوئی نیکی نہیں۔ یہ رومیو کی کتاب اس کے 3 باب میں موجود ہے، اور یہ جو بات
رومیو کی کتاب میں، یہ کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ پرانے عہد نامہ کی تقریباً 10 سے 15 حوالہ جات اس کے پہلے 10 سے 15 آیات میں ہمیں رقم ہوتے ہوئے ملتے ہیں۔ پولس رسول کسی اور جگہ سے نہیں لیتا بلکہ وہ نبیوں سے وہ بات کو سیکھتا ہے، اور رومیو 3 باب میں وہ لکھتا ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے۔ تنقید کرنا آسان کام ہے، حقیقت کو قبول کرنا مشکل ہے، اپنے گناہ کو قبول کرنا مشکل ہے، یہی حقیقت ہے۔ یہ بات گناہ کا انکار کرنا کہ میرے اندر کوئی گناہ نہیں باغ عدن میں ملتا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ خدا سے پوچھتا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ وہ کہتا وہ جو عورت تو نے مجھے دی تھی اس کے وسیلہ سے یہ کام ہوا۔ اپنے گناہ کا اقرار ہم انسان نہیں کرتے، یہ مشکل ہے۔ ہم اپنے اندر میں ایک روحانی غرور رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہ کا انکار کرتے ہیں اور خود فریبی میں چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اس لیے ہمیں کلام مقدس میں 9ویں آیت بتاتی ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کی یہ فطرت ہے، وہ معاف کرتا ہے، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے، یہ اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ وہ عادل ہے اور وہ رحیم ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے۔ لیکن جو انکار کرتے ہیں، 10ویں آیت واضح طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑی آیت ہے۔ 10ویں آیت وہ اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نیک اعمال سے جنت میں چلا جاؤں گا، میرے اندر میں اپنے گناہوں کو ختم کر سکتا ہوں، میں اپنے نیکیوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں۔ دراصل وہ فریب میں ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ 10ویں آیت فرماتی ہے، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ جنت قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میں نے اتنے نیک کام کیے ہیں اس لیے یہ سارے گناہ ختم ہوئے، میرے اندر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے کلام مقدس ہمیں فرماتا ہے وہ شخص جو ایماندار اپنے آپ کو کہتا ہے اور اس میں گناہ ہو، وہ جھوٹا ہے اور وہ خدا کو جھوٹا بناتا ہے۔ خطرناک بات ہے، خطرناک بات ہے۔ آئیں ہم ان باتوں کو سیکھیں جو ابھی تک ہم نے کی۔ حقیقی مسیحیت خدا کے نور میں چلنے، گناہ کے اقرار کرنے اور یسوع مسیح کے خون کے ذریعے پاکیزگی پانے پر مبنی ہے۔ ہم نے دیکھا خدا نور ہے، خدا سچائی اور پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ حقیقی رفاقت اور ایمان صرف اسی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں تو وہ تاریکی میں چلے تو جھوٹا ہے، یہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کلام مقدس ہمیں فرماتا ہے خدا ہمیں ہمارے سارے گناہوں سے چھڑاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع کا خون ہر گناہ کو دھوتا ہے، وہ زندگی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون کو، اس کفارے کو قبول کرنا ہے تاکہ ہم نور میں چلیں، نہ کہ تاریکی میں۔ جس طرح حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے راہ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے، اس طرح چلیں گے۔ زندگی کے حالات پر توجہ نہ دیں بلکہ خدا کے نور اور مسیح کی صلیب پر اپنی زندگی کی بنیادیں رکھیں۔ نور اور تاریکی کا انتخاب ہر دن ہمارا ہے۔ خدا نور ہے، وہ ہمیں نور میں چلنے، گناہ کا اقرار کرنے اور یسوع کے خون کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
حقیقی مسیحیت صرف دعویٰ یا احساس نہیں، بلکہ یہ نور، سچائی اور رفاقت کی زندگی ہے جو خدا کے ساتھ اور مسیح کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی، اور بہت ساری دوسری جو الجھنیں ہیں، سوال ہیں یا اعتراض ہیں، ان کو سمجھنے کی مدد ملی ہوگی۔